बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम करबला और उर्दू अदब, और मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर अली आबिदी। नाज़रीन, करबला का वाक़या और करबला के मोहतरम किरदार और करबला की अज़ीम कुर्बानी, फ़क़ीदुल मिसाल जिद्दोजहद और अज़ीमुश्शान कुर्बानी इंसानी लिहाज से अमूमन और मुसलमानों के हवाले से हमारी साइकी पर ये वाक़या, ये कुर्बानी इस तरीके से सख्त है कि ज़िंदगी का कोई शोबा इससे मुतासिर हुए बग़ैर नहीं रह सका, और ख़ास तौर पर तख्लीक के सोते तो लगता है इसी से फूट रहे हैं। और अगर उर्दू अदब की बात करें तो मालूम होता है कि उर्दू अदब का तो आगाज़ ही करबला की कहानी से है। उर्दू अदब पे करबला के जो असरात हैं उन पर हम गुफ्तगू करेंगे, और फिर उन असरात ने मुआशरे को किस तरह मुतासिर किया, मुआशरे की ज़िंदगी को, रहन सहन को, सोच के अंदाज़ को किस तरह मुतासिर किया, इस पर गुफ्तगू होगी। और हमारी बहुत ही खुशकिस्मती है कि हमारे साथ ऐसी शख्सियात मौजूद हैं कि जो इस मौजू पर दस्तरस भी रखती हैं और ख़ुद उन्होंने मुआशरे पर बहुत असरात मुरतब किए। हमारे साथ जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब मौजूद हैं, शोहरे आफाक शख्सियत के मालिक हैं, चंदा तारुफ़ की गुंजाइश नहीं, दानिश्वर हैं, अदीब हैं, हमारे अहद के बहुत बड़े शायर हैं। हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं, जनाब प्रोफेसर जलील आली साहब। आप भी हमारे अहद के एक मुस्तनद और मोतबर अदीब हैं, और आप भी ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने अदब पर और ख़ुद हमारे मुआशरे पर असरात मुरतब किए हैं। हमारे साथ जनाब हमीद शाही साहब मौजूद हैं, उर्दू अदब के नक़ाद हैं, दानिश्वर हैं और गहरी नज़र रखते हैं उर्दू अदब और उसकी तारीख़ पर। तीनों शख्सियात का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब, जैसे अभी अर्ज़ किया कि करबला ने हमारी सोच पर जो असरात मुरतब किए, और फिर ज़ाहिर है अदब जो है वो सोच से ही फूटता है, और फिर अदब मुआशरे पर असरअंदाज होता है। फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला का वाक़या 61 हिजरी में हुआ, और हम लोग सब अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसी के हवाले से गुफ्तगू मेरे ख़्याल में मुनासिब रहेगी। जी जी। और इस वाक़े ने हमारे अदब को बहुत मुतासिर किया, और शायद दुनिया में कम ऐसे वाक़यात होंगे जिन्होंने इतना ज़ख़ीम सरमाया छोड़ा होगा, इतना बड़ा अदब तख्लीक़ किया गया होगा जितना करबला के वाक़े के हवाले से हुआ। अरबी शायरी ज़ाहिर है कि वाक़या अरब में पेश आया था, इराक़ में पेश आया था, तो फ़ौरी तौर पर इसके असरात अरबी अदब पर मुरतब हुए, और वहाँ की जो बड़े शुअरा थे उन्होंने करबला के वाक़े को लिखा। फ़ौरन बाद जो नाम अरबी ज़बान के शुअरा में आते हैं उसमें सबसे पहला एक नाम आता है उबैदुल्लाह इब्न हुर्र जाफ़ी का, जिन्होंने करबला के वाक़े के यानी आशूरा मुहर्रम के फ़ौरन बाद वो तशरीफ़ लाए, और मरक़द मुनव्वर पर उन्होंने शेर कहे, और वो महफूज हैं। फिर बड़ा नाम एक फ़रज़दक़ का है, कुमैत असदी हैं, इस्माइल हिमयरी हैं, देविल ख़ज़ाई हैं, ये तमाम शुअरा हैं अरबी के। फिर फ़ारसी के बड़े शायर मोहतशम काशानी, मोहसिन काशी, उर्फ़ी शिराज़ी से लेकर शहरियार तक। मगर एक आबिदी साहब बहुत ही ये एक तरह का इद्दा है, मगर मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि जैसा सरमाया उर्दू में महफूज है शेर में रसाई अदब के हवाले से, बहैसियत सिन्फ़ के ये न अरबी में कायम हो सका, न ये फ़ारसी में कायम हो सका। इसका इख्तिसास ये है कि जो
दक्कन की हुकूमतें थीं, समझिए अहद सलातना के वक्त, और वो सब की सब तशय्युर से ताल्लुक़ था और ईरानी पस मंज़र से, यही था बिल्कुल। यानी कुतुब शाही, आदिल शाही जो लोग थे वो सब। तो पहला जो साहिब दीवान शायर है उर्दू का, कुली कुतुब शाह, उसने भी अपने यहाँ मरसी, सलाम, नात, हमद, तो उर्दू ज़बान और हमद व नात व मनक़बत ये गोया एक साथ सामने आए हैं, और बड़ा सरमाया है इसका। चुनांचे दक्कन से फिर अवध में और शुमाली हिंदुस्तान में, और फिर हमारे इलाक़े में ख़ास तौर पर सिंध, और वो सिंध का इलाक़ा उस ज़माने में यानी मुल्तान और दूसरे हिस्से भी इसमें शामिल थे। तो उसके बहुत असरात हैं, हमारी माशरती ज़िंदगी पर बहुत से असरात हैं, हमारे अदब पर बहुत से असरात हैं। और वहाँ बड़े अभी हमारे अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं, ये उर्दू के हवाले से और ज़्यादा बेहतर मुझसे गुफ्तगू करेंगे। मैं तो जो अवध में ख़ास तौर पर जो मरसिया लिखा गया, जब सल्तनत अवध कायम हुई तो समझिए 1709 के से लेकर और 1896 तक कोई 90-92 बरस का अरसा है। लेकिन ये इस अरसे में बहुत बड़ा अदब तख्लीक हुआ, और मीर और सौदा और सोज़ और मुस्तहसन खलीक और ज़मीर, और उसके बाद जो गोल्डन पीरियड जिसको कहते हैं ज़र्री, अनीस और दबीर का, वो, और उनके बाद उनके भाई और उनके साहबजादे और दूसरे, यानी नफ़ीस, सलीस, उन्स, दूसरे इश्क़ व ताशुक़ का ख़ानदान, मिर्ज़ा दबीर का ख़ानदान, औज, तो ये सारा क़स्सा इन्होंने इतना सरमाया यादगार छोड़ा है कि मैं समझता हूँ कि और जगह कम नज़र आता है। जी बेशक बेशक। जनाब प्रोफेसर जलील अली साहब, ये शायर क्योंकि और अदीब फ़ितरत का तर्जुमान होता है, और इंसान में जो आला सिफ़ात हैं वो फ़ितरी तौर पर हैं, और शायर ने वो बयान करनी होती हैं, उसे कम्युनिकेट करना होता है। तो शायरी को हवाले चाहिए होते हैं, इस्तिआरे चाहिए होते हैं, रम्ज़ चाहिए होती है, वो करबला से बेहतर दुनिया में नहीं है। उर्दू शायरी ने और उर्दू अदब ने इसका बहुत सही इस्तेमाल किया। जैसे अभी जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब ने बताया कि जो अव्वली दौर था, और फिर उसके बाद जब दक्कन से दिल्ली और फिर बाद में लखनऊ, तो ये जो अव्वली शायर थे, इन्होंने मरसिया तो बाद में मजबूत हुआ, लेकिन अपनी गज़लों में और साथ साथ सलाम भी चल रहे थे, जैसे फरमाया, नातें भी चल रही थी, उनमें इन आला इंसानी अक़दार को बहुत खूबसूरत अंदाज से बयान फरमाया। आबिदी साहब, बहुत ही अच्छी बातें इफ्तिखार आरिफ साहब ने की हैं, और बुनियादी आगाज़ कैसे हुआ इसका, उसकी तरफ इशारा किया। असल में ये पोटेंशियल इस वाक़े के अंदर मौजूद है। बिल्कुल। ये अगरचे मुसलमानों के दरमियान का कॉन्फ्लिक्ट था, अंदर का, जी जी, लेकिन आप देखें कि ये जंग जमल और जंग सिफ़ीन से किस तरह मुख्तलिफ हो जाता है। उन दोनों जंगों के बारे में आप ये कह सकते हैं जी गलत फहमियाँ पैदा हो गई इधर से उधर सही से, बिल्कुल सही, बहुत सही। ये जो वाक़या है इसमें एक क्लियर कट बात है कि आपको ये कहा जाता है कि वो, आप ये फरमाते हैं कि भाई मैं ये खून खराबा नहीं चाहता, मुझे आप वापस जाने की इजाज़त दें और मेरी यजीद के साथ बात करा दें, मैं कहीं सरहदों पर जिहाद करने के लिए चला जाता हूँ। तो उन्हें कहा जाता है कि आपके पास सिर्फ़ एक ऑप्शन है कि आप यजीद की बैत करें, वरना कोई दूसरी ऑप्शन नहीं। बिल्कुल। तो आपने फरमाया कि ये मैं नहीं कर सकता, तो लिहाजा ये कोई गलत फहमी वाली बात रह जो थेरी है इसमें कोई बिल्कुल मौजूद नहीं रहती। बहुत सही। तो गोया ये खैर और शर एक ऐसे लेवल पर जाकर तय हो रहा है जो विद इन मुस्लिम्स और विदाउट मुस्लिम्स दोनों जगह पर अप्लाई होता है।
اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ بالکل درست، اس لیے یہ ایک انسانیاتی صداقت بن جاتی ہے جس کی تعلیم ہمیں اسلام نے ہی دی ہے۔ تمام مذاہب جو ہیں وہ اسی بنیادی خیر و شر کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو انسان کے اندر موجود ہے، قرآن کی اس آیت کے مطابق کہ اچھائی اور برائی کا شعور ہم نے انسان کے اندر وہبی طور پر رکھا۔ بالکل اگر یہ نہ ہوتا انسان کے اندر تو کوئی پیغمبر انسان سے مخاطب نہیں ہو سکتا تھا، کوئی صوفی مخاطب نہیں ہو جی، سکتا تھا، بالکل کوئی ٹھیک، شاعر مخاطب نہیں ہو سکتا۔ 100%۔ تو گویا اسلام یہ ہے کہ اسی وہ فیکلٹی جو خیر و شر کی تمیز کی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے، اس کا اگر کوئی بیسٹ کولیکٹیو پاسیبل چینلائزیشن ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اسلام واہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز حیات ہے اور قرآن کا متن۔ اب اسی کی یہ مینیفیسٹیشن ہے، اس سے کتنا بڑا مظہر سامنے آتا ہے جو یہ کربلا کے حوالے سے سامنے آتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، آپ دیکھیں اس پر دو طرح سے لکھا گیا ہے۔ ایک لکھا گیا جس میں ذرا مذہبی حوالے زیادہ ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے تعلق، آپ کے رشتے اور لوگوں کا زیادہ ذکر ہے۔ اور دوسرا وہ ہے جو آپ اسی جو میں بڑا دائرہ بتایا خیر و شر کی اقدار کے حوالے سے آپ کی شعری واردات کا حصہ بنتا ہے اور آپ قوت لیتے ہیں خیر کے لیے کربلا کے واقعے سے۔ وہ جو اقبال نے کہا اس کی موسیٰ و بہترین فرعون مثال و اقبال ہے شبیر و یزید، کہ وہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بول ہے بیج۔ ابھی میرا ذہن اس بات کی طرف بھی گیا کہ آپ صرف اس بات پر غور کر لیں کہ اس کربلا کے واقعے سے اردو شاعری میں ایک پوری لغت ہے جو مارج وجود میں آ گئی۔ بالکل درست، خود مرثیہ کا لفظ جو ہے، یہ تو کسی کی وفات کے بارے میں ہم کہتے تھے نا مرثیہ، لیکن اب مرثیہ کا لفظ مخصوص ہے بالکل صحیح، کہ جو واقعہ کربلا کے حوالے سے، بالکل حضرت امام حسین کے حوالے سے اور شہداء کے حوالے سے یعنی دھیان کسی اور طرف ادھر جاتا ہی نہیں ہے۔ مجلس کا لفظ آپ بولتے ہیں جی جی، فوراً دھیان آپ کا اس طرف چلا جاتا ہے، بالکل علم کا لفظ آپ بولتے ہیں فوراً دھیان آپ کا اس طرف چلا جاتا ہے۔ بالکل صحیح، جب سید الشہداء ہم کہتے ہیں تو ہر شہید شہادت کی جب بات کرتے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں سب سے بڑی شہادت یاد نہ آئے۔ تو گویا یہ پوری لغت تیار ہو جاتی ہے، تعزیہ ہے، فرش عزا ہے، عزا ہے، بالکل صحیح۔ تو یہ خیمے ہیں، آپ شام نے ہے۔ جناب افتخار عارف صاحب نے ان الفاظ کا جی اور ان تعبیرات کا ان اور کا تو لغت کا ایسا شاعری کا ان کی تو شاعری کا ایک جی جی بہت بڑا حصہ جو ہے جی جی، وہ اسی حوالے سے ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اقبال نے جب پوئٹری کی تو اس کا ایک پورا جو نظام فکر ہے اس میں جب وہ یہ کہتا ہے کہ کلیمی ہے کار بے بنیاد، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد، یا فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ۔ واہ، تو اس کے تو نظام فکر میں خیر کے لیے اور شر کے ساتھ مجادلے کے لیے شہادت اور خون کا نذرانہ پیش کرنا ناگزیر ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اس میں جگہ جگہ یہ حوالے آتے ہیں، فارسی میں تو بہت زیادہ جی جی ہیں، اردو میں بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو پھر مزید بات کرتے جی ہیں بھی اس پر۔ ناظرین، پروگرام میں چھوٹا سا وقفہ ہے، کربلا اور اردو ادب، اس پر ہماری گفتگو جاری ہے، ہم جلدی واپس آتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ کربلا نے اردو ادب پر کیا اثرات مرتب کیے، گویا معاشرے پر کیا اثرات مرتب کیے، اس پر بہت ہی خوبصورت اور مؤثر گفتگو جاری ہے۔ ہمارے عہد کی 3 بہترین شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اپنے موضوع پر، ادب پر نہ صرف دسترس رکھتی ہیں بلکہ خود ادیب ہیں۔ جناب حمید شاہد صاحب، آپ تو اردو ادب کے نقاد ہیں، ہمارے پاس 2 بہترین شعراء، عظیم شعراء موجود ہیں۔ آپ سے ہم ایک تو ادب کے حوالے سے پوچھتے ہی ہیں، لیکن جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں تو فوراً ذہن پہلے نثر کی طرف جاتا ہے کہ نثر میں کیا کچھ کربلا کے حوالے سے، بلکہ جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اردو ادب کی تو اولین کتابیں ہی کربلا کے عنوان سے لکھی گئیں، فرمائیے گا۔ بہت شکریہ جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی خوبصورت گفتگو افتخار عارف صاحب نے
کی اور علی صاحب نے کی، جی کوئی شک تو انہوں نے تو دروازہ کھول دیا کہ آپ اس طرف سے داخل ہوں اس موضوع کی طرف۔ واہ بے شک۔ میں بنیادی طور پہ بات کرنا چاہوں گا زبان پہ۔ ایک بڑا اچھا مضمون میرے ذہن میں آتا ہے حسن عسکری کا، وہ انہوں نے اس کا عنوان تو بڑا عجیب و غریب ہے، بارے پتہ نہیں کچھ آموں کا بیان ہو جائے اس طرح، لیکن اس میں وہ زبان کی جو مابعد طبیعت ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور فرق بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہماری زبان ہے، جو مشرق کی زبان ہے یا جو مسلمانوں کی زبانیں ہیں ان کے ہاں، اور جو مغرب کی زبان ہے ان کے ہاں کیا فرق پڑتا ہے۔ وہ تو اشیاء کے صرف نام بتا دیتی ہیں اور وہ ٹھوس ہوتی ہیں اور ان سے وہی مطلب ہوتا ہے، لیکن یہاں جو زبانیں استعمال کی جاتی ہیں ان کے پیچھے ایک مابعد طبیعت بنتی ہے اور وہ ہمیں دور تک لے جاتی ہے۔ یہ جو مابعد طبیعت بنی ہے ہماری زبان کی، اس میں کربلا کے بہت سارے اثرات موجود ہیں، یعنی ہماری زبان ہی جو بنی ہے وہ کربلا کو آپ الگ کر کے اس زبان کو سمجھ نہیں سکتے، اس کی مابعد طبیعت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اتنی خوبصورت بات آپ نے اور یہ دور تک اس کے اثرات ہیں، بالکل اس کے ریشے ریشے میں، اس کے لفظ لفظ میں، اس کے جملے جملے میں وہ سرایت کر گئے ہیں۔ اور یہی سبب ہے کہ جب ہم ان جتنے بھی الفاظ متعلقات ہیں کربلا کے، ان کے حوالے سے جب ان الفاظ کو بلا رہے ہوتے ہیں تو نہ صرف اس کی پس منظر میں وہ واقعہ موجود ہوتا ہے، اس کی معنویت بھی بہت گہری ہوتی چلی جاتی ہے۔ یعنی آپ ایک قتل کا واقعہ کا کہتے ہیں جب کہ جی ہمارے دروازے پہ کربلا مچی ہوئی ہے، تو اس کی شدت کو آپ ایک تو ظاہر کر رہے ہیں، یہ عام بول چال کا لفظ ہے، آپ اس کربلا کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جوڑ کے ستارے کے طور پہ آپ اس کو لے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہی آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی، مثلا جب اقبال کہتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، تو آپ دیکھیے وہ بنیادی طور پہ وہ پوری اس جو یہاں کے لوگ تھے ان کو جگانا چاہتے ہیں، بھئی آپ کدھر بیٹھے ہوئی ہو نکلو، اور یہ موقع ہے کہ رسم شبیری ادا کرنی، یا میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ تو اس طرح آپ دیکھیے کہ ہماری جو پوری زبان ہے اردو زبان، سب سے بڑا اثر تو اس پہ پڑا ہے، اور جب پوری زبان ہی بدل کے رکھ دی کربلا کے واقعے نے، اس عظیم واقعے نے، جس میں ایک قدر کے طور پہ حق اور باطل کے درمیان تفریق کے طور پہ ایک تصفیہ ہو گیا اور بتا دیا گیا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ یہاں جب بھی آپ نے، ظاہر ہے جتنی بھی اقدار زبانیں اور ادب جو ہے وہ اقدار سے معاملہ کرتے ہیں اور اقدار ہی سے وہ آگے بڑھتے ہیں، اور اسی سے انسانیت کی تعمیر بھی ہوتی ہے یا انسانیت کے ساتھ مکالمہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ قدر کے طور پہ ایک پورا ہمارے اس زبان کے اندر ظاہر ہوا یہ واقعہ، اور اس کی جو مابعد طبیعت ہے اس نے اسے بنایا ہے۔ بے شک بے شک۔ جناب افتخار علی صاحب، مجھے غالباً عبدالحلیم شرر کی وہ قدیم لکھنؤ کے کچھ جملے یاد آ رہے ہیں۔ انہوں نے وہی بات کی جو ابھی آپ تینوں شخصیات نے کی کہ اگر عزاداری کو، کربلا کو اور اس ذکر کو، انہوں نے تو لکھنؤ کی تہذیب کی بات کی، لیکن میں تو کہتا ہوں پوری بر صغیر پاک و ہند کی، خواہ وہ دہلی ہو خواہ اس سے پہلے دکن ہو، اس کربلا کو نکال دیا جائے تو شاید تہذیب میں وہ جان اور وہ روح باقی نہ رہے۔ جی بہت اثرات ہیں جیسے کہا گیا، اور بلا شبہ، اور تہذیب عزاداری میں بہت سی چیزیں ہیں، اور ایک خاص اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ ایک بات بالکل واضح رکھنی چاہیے کہ یہ ایک معرکہ بھی ہے، اور یہ ایک عقیدے کی چیز بھی ہے، اور ایک زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے۔ تو جو کربلا ہے یہ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اقبال نے کہیں پر یہ ایک جگہ بات کہی ہوئی ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ آپ نے لکھا ہے کہ رمز قرآن از حسین مفتیم ذات شعو شولہا مفتیم، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا لکھا ہے آپ نے کہ رمز قرآن از حسین مفتیم؟ تو علامہ نے جواب دیا کہ اسلام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عدل قائم کیا جائے، نظام عدل قائم کیا جائے اور ظلم کے خلاف قیام کیا جائے، اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے ہماری تاریخ میں وہ حسین ابن علی کی طرف سے
پیش کی گئی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ رمز قرآن حسین مقیم. اور مسلسل انہوں نے جیسے ابھی بھائی علی نے فرمایا کہ ان کی جو فارسی میں تیر و سنان و خنجر و شمشیرم آرزو بامن میا کہ مستق شبیرم آرزو، جگہ جگہ پر امام کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اشعار پڑھے جا سکتے ہیں. تا قیامت قطع استبداد کر موج خون او چمن ایجاد کر، نقش اللہ ور صحرا نوشت سطر عنوان نجات ماں. تو سبھی لوگوں نے، اور اس میں کسی عقیدے کی مسلکی بات نہیں ہے. ہندو، مسلمان، شیعہ، سنی، تمام لوگ عالم انسانیت کے طور پر سب حسین کو ایک علامت کے طور پر سمجھتے ہیں اور ان کو ظلم کے خلاف عزیمت کا اور بالکل استعارہ سمجھتے ہیں، علامت سمجھتے ہیں. خود نام حسین گویا استعارہ بن گیا ہے. جی ہاں، یعنی شخصیت کا نام ہے لیکن استعارے کے طور پر یوز ہو رہا ہے. اور ہمارے ہاں دیکھیے یعنی ابھی بھی میں بار بار اس بات کو اس لیے کہتا ہوں کہ دوسرے مسلم ملکوں میں اس طریقے سے یہ قائم نہیں ہو پائی. صرف ہمارے ہاں بھی پچھلے 50-60 برسوں میں کیسا مرثیہ لکھا گیا. جوڑ صاحب اور علی رضا صاحب اور نسیم امروی اور صبا اکبر آبادی اور امید فاضلی اور محسن نقوی اور سیف زلفی اور قیصر باروی اور صفدر حسین اور ہلال نقوی اور حسنین کرار حسین صاحب، فیض صاحب اور مصطفیٰ زیدی. جی اتنے بڑے بڑے نام مسلسل کس قدر اور کتنا سرمایہ ہے. اور آپ نے شروع میں اشارہ کیا تھا کہ ہمارے ہاں غزل میں بھی یعنی غزل میں بھی میر کی غزلوں میں تو بہت زیادہ ہے. اور غالب نے، میر نے، سودا نے، بڑے اکابرین نے، سب نے، یہاں تک کہ ہمارے زمانے میں بھی لوگوں نے غزلوں میں بھی کربلا کے واقعے کا ذکر کیا اور اس کے بارے میں لکھا گیا. جی بے شک بے شک. جلیل علی صاحب، وہ ہم شاید ہمارے ذہن میں ہے کہ جو جدید شاعری کربلا سے متاثر ہوئی اور اس کو ایک خاص انداز میں بیان کیا خود جناب افتخار عاری صاحب، وہ شروع تو اقبال ہی سے ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کا ذکر کریں گے بعد میں، لیکن اس سے پہلے خود مرثیے کے حوالے سے کہ یہ ایک مکمل اصناف میں اگر کوئی مکمل صنف ہے تو وہ مرثیہ نظر آتا ہے کہ جس میں باقی اصناف کی بھی جھلک یا اس وہ جو فنی محاسن ہوتے ہیں وہ موجود ہیں. خود مرثیہ اردو میں شاید جیسے افتخار عارف صاحب نے کہا کہ فارسی میں ایون اور عربی میں بھی شاید اتنا جامع نہ ہو. ایک طرف جنگ آزادی لڑی جا رہی ہے تو جہاں اس غم کو اس بڑے غم میں شامل کیا گیا، وہاں بعض اوقات تو وہ جو تلوار کی جنگ اور اس جنگ کے جو احوال بیان ہوتے ہیں وہ شجاعت پیدا کرتی ہے انسان میں اور طاقت دیتی ہے. تو مرثیے کی اس حیثیت کو آپ فرمائیے. اگر ہم صرف مرثیے پر گفتگو کریں نا، یہ جو ہمارا بر صغیر میں مرثیہ ڈیولپ ہوا ہے، اس کی جو حیات ہے اور اس کے اندر اس کے جو مرحلے ہیں اور مختلف مقامات ہیں مرحلے، تو پتہ چلتا ہے آپ کو کہ ایک پورا کلچر جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے. جی بالکل. کیونکہ ایک تو ہے تلوار کی آمنے سامنے جنگ، اس سے پہلے بے شمار باتیں ہیں. جی بالکل. اندر کی کشمکش ہے، قربانی ہے، ایثار ہے، رشتوں کے آپس میں وفاداریاں ہیں، حق گوئی کے اوپر قائم رہنے کی استقامت ہے، کس میں ہے کس میں نہیں ہے. تو ایک پورا جو ہے نا، جیسے آپ نے فرمایا کہ طرز حیات، تو پوری لائف کے بارے میں، پوری تہذیب کے بارے میں ایک چیز. بالکل صحیح. اچھا، اسی لیے مجھے ابھی غزل کی انہوں نے بات کی، اس طرح نظموں کی، وہ جو آپ کی تخلیقی نظموں میں دیکھیں، جب بھی آپ کسی صنف کو اس طرح کی ذرا مذہبی دائرے میں لے جاتے ہیں تو تھوڑا سا فارمل ہو جاتے ہیں، لیکن آپ زندگی کے مسائل میں سوچتے سوچتے جب بھی کسی جگہ مزاحمت کی بات آتی ہے تو آپ کا دھیان کربلا کی طرف جاتا ہے. کوئی شک. تو آپ کے اس تخلیقی واردات کا حصہ بن کے جب کربلا آتا ہے تو پوری زندگی کے ساتھ وہ
ایک طرح سے ایسا جڑ کے آتا ہے کہ وہ ایک ناگزیر صورتحال کے تحت آپ کے سامنے وہ چیز آ جاتی ہے. تو وہ مجھے زیادہ ہانٹ کرتی ہیں وہ چیزیں. کہ آپ یہ دیکھیے کہ جیسے ابھی اقبال کی بات ہو رہی تھی، میں آپ کو کچھ میرا خیال شعر سنائیں لوگوں کے تو اس سے ذرا بات تھوڑی اور آگے بڑھے. کہ اقبال جب اپنے نظام فکر میں اعلیٰ مقاصد کی خاطر انتہائی زیادہ شیفتگی اور انوالومنٹ اور ولولہ اور اٹیچمنٹ کی بات کرتا ہے، کمٹمنٹ کی بات کرتا ہے، تو عشق کا تصور ایوالو کرتا ہے. جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اس عشق کے تصور کو دیکھیں وہ کہاں تک لے کے جاتا ہے کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، کیا صبر حسین بھی ہے عشق، واہ واہ. مارکائے وجود میں بدر و درو حنین بھی ہے. حنین بھی ہے عشق. اب دیکھیں صبر حسین یعنی رزمیہ مرحلے سے پہلے کی بات ہے اور بالکل بعد کی بھی بات ہے کہ جب ان کے عزیز و اقارب جو ہیں شہید ہوتے جا رہے ہیں تو پھر بھی صبر کرنا ہے، پہلے بھی صبر کرنا ہے، پانی بند ہے صبر کرنا ہے. تو کتنے بڑے معنوں پر جا کر یہ بات جی. یعنی جو بظاہر ایک جامد تصور ہے اس کو عشق سے جوڑ کے اور ایک حرکی تصور بنا دیا. اچھا پھر وہ جب کبھی ایسے جذبے کو جو حقیقت کی شہادت دینے کے لیے، سچ کی شہادت کے لیے اس میں کمی آ جاتی ہے، کوئی زوال کی کیفیت اسے دکھائی دیتی ہے، تو پھر وہ یہیں سے قوت لیتا ہے اور آپ کو کہتا ہے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. واہ 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 کیا بات ہے. واہ واہ. میں دو چار شاعروں کے کچھ حوالے دیتا ہوں پھر بات آگے چلتی. مجید امجد ہے، سلام ان پہ ہاں ہاں تہے تیغ بھی جنہوں نے کہا جو تیرا حکم جو تیری رضا جو تو چاہے. اب دیکھیں نا کیسے کیسے حوالوں سے چیزیں یہ امام حسین علیہ السلام نے جو آخری وقت میں جملہ کہا تھا نا اس کا ترجمہ ہے یہ. وہ چیزیں پھر آرکیٹائپ بن جاتی ہیں. جی جی. وہ ایک نخست مثال کے طور پر آپ کی یعنی تحت شعور میں لاشعور میں چلی جاتی ہیں اور پھر نکلتی ہیں. جی بالکل صحیح بالکل صحیح. اور یہ جب اس طرح سے بات آتی ہے تو وہ ایک انسانیاتی قدر بن کر جو ہے آپ کو طاقت عطا کرتی ہے. اپنے دل کی کھوج میں کھو گئے کیسے کیسے لوگ، کیا آنسو تپتی ریت میں بو گئے کیسے کیسے. واہ واہ. اب یہ بالواسطہ یہ بالکل بالواسطہ اثرات یہ زبان یہ بیان اور یہ الفاظ وہیں پہ جا کے ختم ہو رہے ہیں کربلا پہ. نظموں میں دیکھیں ہم نے نظموں کا ذرا کم ذکر کیا. جی جی. افتخار عارف صاحب کی تو بہت سی نظمیں ہیں. تو مجید امجد کہتے ہیں بستے رہے تیرے بسرے کوفے اور نیزے پر بازاروں گزرا سر سرور کا. ہائے ہائے. اور نیزے پر بازاروں گزرا سر سرور کا. قید میں منزلوں روئی بیٹی ماہ عرب کی. اور ان شاموں کے نخلستانوں میں گھر گھر روشن رہے الاؤ. سامنے لہو بھرے تشتوں میں تھے مقتول گلابوں کے چہرے فرشوں پر. اور ظلموں کے درباروں میں آہن پوش ضمیروں کے دیدے بے نم تھے. مالک تو ہی ان سب شکی جہانوں کے غوغا میں ہمیں عطا کر زیر لب ترتیلیں ان ناموں کی جن پر تیرے لبوں کی مہریں ہیں. اب یہ دعائیہ ہے بالکل بالکل انفرادی بھی اور اجتماعی بھی کوئی قوم کے لیے بھی. اب فیض صاحب دیکھیں اب ایسے ہی میرا دھیان جا رہا ہے کہ پوری ترقی پسند تحریک جو ہے وہی نظریات تھے نا مارکسزم کے جو اور ملکوں میں پھیلے. تو جب ہمارے پاس آئے اردو زبان میں آئے بر صغیر کے پاس آئے تو وہ ساری کربلائی لغت جو ہے اس میں شامل ہو گئے. واہ واہ. اور ہم نے اس پس منظر میں اسے کہتے ہیں کہ جب آپ ایک چیز کو اپنی تہذیب میں جذب کر لیتے اور اسے جڑیں مہیا کر دیتے ہیں ورنہ نظریہ فضائی رہ جاتا ہے ہوا میں رہ جاتا ہے. تو اسی ترقی پسندی کی جو مزاحمت کا نقطہ نظر تھا ہم نے اس کو اپنے اس تہذیبی واقعے سے ساتھ جوڑا اور پھر ہم نے اس کو اپنی تہذیب میں ایک گروتھ کرنے والی چیز بنا دیا جو آگے بڑھتی چلی گئی. اب فیض صاحب دیکھیں آپ کو پتہ ہے جس نظریات کے آدمی ہیں مگر کس طریقے سے اپنی بات کہہ رہے ہیں. قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم، قتل گاہ بھی اشارہ ادھر ہی جاتا ہے. جی جی بالکل. اور قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے عشاق کے قافلے. وہ اقبال والا عشق آ گیا. بالکل بالکل. اچھا وہ پھر فیض صاحب کی جو نظم ہے پوری کی پوری آپ
کربلا کے جو قیدی ہیں ان کو آپ سامنے وہ رکھیں. پاپا جولا چلو ہاں آج بعد ہائے ہائے پاپا جو کیا بات ایسی نظم میں کہتا ہوں جس میں اپنے نظریے کی خاطر اپنے کیا عقیدے کی خوبصورت خاطر نظم ہے جی اپنی بابا. کمٹمنٹ کی خاطر جان سپاری کے لیے آج ایک بازار میں ولولہ پھر انگیز پاپا انداز میں جولا چلو. آدمی چلتا ہے. ہاں پوری اردو شاعری میں جی جی ایسی نظم آپ وہ کو لفظ بازار، حالانکہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ گزر رہے تھے جی جی وہ جب قید کے دوران انہیں لے جایا گیا، اب پتہ نہیں بازار تھے یا نہیں، لیکن یہ بازار وہی بازار شام سے اور بازار اس سے یہ مست و وہ آئے. رقصاں چلو ہاں دست افشاں چلو کیا بات ہے. خاک برسر چلو ہاں ہاں خون بدامہ چلو واہ راہ تکتا ہے سب شہر جہاں ہاں چلو. ہاں ہاں واہ واہ مجھے اپنی شاعری بھی یاد نہیں ہوتی مگر یہ پوری نظم مجھے یاد ہے. نہیں با کمال تو جس درد سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں. واہ واہ. ناظرین پروگرام میں چھوٹا سا وقفہ ہے، کربلا اور اردو ادب، اس پر ہماری گفتگو جاری ہے. ہم جلدی واپس آتے ہیں. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. یہ کربلا خود دل سے ایسی اٹھنے والی آواز ہے کہ کربلا کے حوالے سے موضوع پہ رہنا بھی بڑی مشکل بات ہے. میں چاہ رہا تھا کہ 2 پروگرامز کو کچھ اس طرح سے کریں کہ پہلے 20ویں صدی سے پہلے کی بات ہو جائے اور 20ویں صدی اور اس کے بعد کی، لیکن یہ وہ دل سے ایسی آواز اٹھتی ہے کہ فوراً دھیان پھر اس کو بے ساختہ یہ باتیں کہنے کو چاہتا ہے. جناب امیت شاہی صاحب، مجھے یاد ہے پچھلے سال بھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں افتخار عارف صاحب بھی تھے، آپ بھی تھے، تو آپ نے کچھ نثر کی کتابوں کا ذکر کیا تھا، کچھ افسانوں کی. آپ یہ یقین مانیے کہ پروگرام کے بعد مجھے اتنے لوگوں نے کہا کہ یہ کتابیں کہاں سے ملیں گی. عصمت چغتائی کی کتاب کا آپ نے ذکر کیا، کچھ افسانوں کا ذکر کیا تھا. اس سے مجھے لگا واقعاً کہ لوگ پروگرام دیکھتے تو ہیں لیکن وہ اس سے ایک اثر لیتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کئیوں ہمارے ناظرین نے تو یہ کہا کہ وہ کتابیں ہمیں پہنچائیں کسی طرح. تو میں چاہ رہا ہوں کچھ ان کا بھی اعادہ تذکرہ ہو جائے دوبارہ، اور کچھ نئی چیزیں کربلا کے حوالے سے جو اردو ادب میں در آئیں وہ آپ بتائیے. اصل میں کتابوں کا تو بہت ذکر ہو سکتا ہے. اب مثلاً 1731 میں جو فضلی کی کتاب آئی تھی کربل کا تھا، جی جی جی، اور وہ آپ دیکھیے کہ وہ روضۃ الشہداء کا ترجمہ تھی بنیادی طور پہ، تو وہ فارسی میں لکھی گئی. جی جی، اور اس واقعے کو بھی میرے خیال ہے 500 سال ہونے والے ہوں گے. اور پھر اس کے بعد یہ جا کے جس وقت جنگ عظیم جس طرح واقعہ ہوا، جنگ اس کا غدر کا واقعہ ہوا جسے آپ کہا گیا، اس موقع پہ یہ یہاں سے کتاب چلی گئی باہر. پھر واپس مالک رام نے اور ان لوگوں نے اسے تدوین کیا دوبارہ. تو یہ نثر کی کربل کا تھا اور کربل کا تھا جو ایسا اولین کتاب ہے. اچھا، اس میں دیکھیے کہ یہ باقاعدہ مجالس میں پڑھی جاتی تھی، اور اس 10 مجالس کا تھا اس میں. اور پہلے تو یہاں بھی رواج تھا، ایران میں تو ابھی بھی ہے کہ دیکھ کے پڑھتے ہیں. اب یہ دیکھیے جہاں سے ابھی افتخار عارف صاحب جیسے آپ بتا رہے تھے نا، جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا زبان کا ہماری کا، جی جی، وہ جو منبع ہے اصل میں وہاں تو کربلا کا ذکر ہو رہا تھا، تو وہیں سے زبان پہ بھی اثر پڑنا شروع ہوا. تو زبان ہماری بنی اس فضا کے اندر ہے. تو اس میں تو جو کتاب بھی لکھی جاتی، جو بھی لکھی جانی تھی بعد میں، اس پہ اس کے اثرات تو رہنے تھے. بالکل. اب یہی آپ دیکھ لیں کہ جو جسے ہم پہلا افسانہ نگار اس لحاظ سے، یعنی پہلا افیکٹو افسانہ نگار جسے آپ کہہ لیں، منشی پریم چند کو ہم کہتے تھے. جی جی، تو منشی پریم چند نے بھی کربلا کے حوالے سے ایک ڈرامہ لکھا تھا. بالکل. اچھا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ کم ہوں گے روایات کے، لیکن آپ دیکھیے اس کے ساتھ جو وابستگی ہے کہ حق اور ناحق ان دونوں کے بیچ تفریق جو ہے کرنے کے لیے مسلمان بھی اسی طرح ہی تیار ہے، بالکل، ہندو بھی اسی طرح تیار ہے، بالکل، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اسی طرح تیار ہیں. وہ ڈرامہ وہ آپ کے سامنے آتا ہے اور وہ یعنی یہاں یہ بات جو ہے تو وہ آپ اسے پڑھیے. اچھا، پھر آپ دیکھیے وہاں سے آپ نے سلسلہ شروع کیا
تو آپ کے منٹوں تک چلے آئیں تو ان لوگوں تک آپ کو نظر آئے گا. مثلا یزید جو یہ ہے اس کا افسانہ، جو افسانہ ہے منٹو کا، تو یزید کیا ہے؟ وہ بنیادی طور پہ کہتا ہے کہ یار جو اصل تو خرابی ہے اس عمل کی جس کو نلیفائی کر رہا ہے منٹو، کہتا ہے کہ یہ جو تم نے کام کیا پانی بند کرنے کا یہ انسانیت کے خلاف ہے. بالکل صحیح. یہ نام جو ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور تمہارے اس عمل کا ہے جو تم نے کیا، تم نے ان پہ پانی بند کیا. تو یہ جو میری بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے میں اسے ایسا یزید اس کا نام رکھوں گا کہ یہ پانی کھولے گا، یہ بند کرنے والوں میں نہیں ہوگا. اب یہ دیکھیں اس نے کتنے جا کے اس سلسلے کو الٹایا اور کہا کہ نہیں، یہ جو عمل ہے سارا، جو آپ غلط عمل کرتے ہو تو جو بھی نام تمہارا ہوگا اس وجہ سے تم اچھے یا برے نہیں بنو گے اس وجہ سے جو تمہارا جو عمل ہے، جو تم کام کرنے جا رہے ہو اس سے بنے گا. اچھا اب اس دیکھیے انتظار حسین جو ہے ان کے پہلا جو مجموعہ آیا گلی کوچے، اب اس میں دیکھیے پوری فضا جو ہے وہ جہاں سے دبئی سے آ رہے تھے تو اس دبئی کی فضا میں ہمیں کیا دکھا رہے ہیں؟ وہ ہمیں وہاں کے ماں باڑے بھی ان کے بارے میں بتا رہے ہیں اور وہاں کے جو جتنے مناظر ہیں وہ دکھا رہے ہیں. اس میں ہمیں نظر آتا ہے وہی جو کربلا کے اثرات جو لوگوں کے دلوں میں ہیں وہ موجود ہیں. اسی طرح آپ دیکھ لیے قرۃ العین حیدر بھی جو لکھ رہی ہیں وہ جا کے کراچی کا ایک منظرنامہ بتا رہی ہیں کہ جس وقت تقسیم ہوتی ہے اور لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں وہ اکیلے ہیں، اور ایک تقسیم ہجرت کا اثر ان کے اوپر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کربلا کا وہ عاشورہ کے دن آ گئے اور وہ ایک جگہ بیٹھ کے وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو غریب الوطنی یہ بھی ہوگی ایک لحاظ سے کہ اجڑ کے آئے تھے، ایک نئے وطن میں آئے ہیں لیکن ابھی تک اس طرح پوری طرح پاؤں جما نہیں پائے، گھر نہیں ہے، کچھ کسی جگہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، تو بیٹھتے ہیں کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو اس واقعہ کو ذکر کرتے ہیں اور وہ رلاتے ہیں. تو یہ جو واقعہ ہے کربلا کا اس نے ہماری تہذیبی زندگی پہ بہت زیادہ کوئی شک نہیں، اور نثر کے اندر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جیسے رچ بس جاتا ہے پورے ناول پورے جو آپ کو ہر ایک جملے کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اثرات موجود ہیں، وہ وہاں سے لیے گئے. جی جناب افتخار عارف صاحب، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے شاعر یا ادیب کیونکہ وہ کائناتی سچائیوں کا علم بردار ہوتا ہے، کائناتی سچائیوں کو پھر آگے معاشرے میں اس کا اظہار کرتا ہے اور پھر معاشرے میں وہ پیش کرنا چاہتا ہے، تو یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے کربلا کے استعاروں اور اس کی رمز اور خود کربلا کے واقعات کا شاعری میں اور ادب میں ذکر کہ اس سے محترم کردار، اس سے بلند تر کردار، عالی ترین اقدار ہمیں پھر کہیں اور ان کا عروج وہاں پر ملتا ہے. تو پھر کربلا جب سامنے ہو تو پھر اس کے علاوہ کچھ اور شاعر اور ادیب کو نظر نہیں آتا اس عروج پر، تو پھر زبان بھی بنتی ہے جیسے آپ تم تینوں شخصیات نے فرمایا، چاہے شعر بنے چاہے نثر لکھی جائے، وہ پھر کربلا کے اثرات لازمی ہیں اس پر. ظاہر ہے وہ تو جب بھی ہم لکھتے ہیں شعر کہتا ہے، کوئی افسانہ نگار، کوئی ناول نگار، وہ اپنا مضمون منتخب کرتا ہے، اپنا موضوع منتخب کرتا ہے اور اس کے لیے جو بھی فضا بناتا ہے وہ اپنے حالات سے، اپنے معاملات سے، کبھی اپنے مذہب سے، اپنے عقیدے سے قوت کشید کرتا ہے، اپنی تاریخ سے قوت کشید کرتا ہے، اپنے اطراف سے، اپنی روایت سے قوت کشید کرتا ہے. ظاہر ہے کہ کربلا کی روایت ہے، اس سے بھی قوت کشید کرتا ہے. تو جو لوگ اپنی روایت سے، سبھی لوگ یعنی کسی بھی مذہب کے رہنے والے لوگ ہوں، کسی بھی علاقے کے رہنے والے لوگ ہوں، وہ اپنی روایتوں سے قوت کشید کرتے ہیں اور اس سے، اور یہ جو آپ نے اشارہ کیا تھا اور اسفند چغتائی کے ناول کا وہ ایک قطرہ خون، تو بنیادی طور پر یہ حضرت سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، 1000 بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں، وہ ایک قطرہ خون جو رگ گلو میں ہے. تو یہ جو ہر انسان کے بدن میں
لہو کی ایک بوند ہوتی ہے جو اس سے مطالبہ کرتی رہتی ہے کہ تو کلمہ حق کہہ دے۔ چنانچہ جب بھی کوئی اس طرح کا مقام آتا ہے، ایک مرحلہ آتا ہے، تو انسان قیام کرتا ہے اور عزیمت کے ساتھ انکار کرتا ہے۔ تو جو ڈیفائنس ہے اور انکار ہے اور بیعت سے انکار کرتا ہے، باطل کا ساتھ دینے سے انکار کرتا ہے، اور حق کے لیے چاہے وہ تنہا ہو جائے اس کو گوارا ہوتا ہے، صحبتیں گوارا ہوتی ہیں۔ تو بس لیکن آپ کسی کو مجبور نہیں کرتے، خود ہی انتخاب کرتا ہے آدمی۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ایسے یعنی ایک طرح سے مذہب بیزار لوگ بھی جب اس طرف کو آتے ہیں سہارا لیتے ہیں تو وہ کرتے ہیں اور ان علامتوں کو اور ان استعاروں کو استعمال کرتے ہیں، اور انہیں اجازت ہے اور ہونی چاہیے کہ خود امام حسین کے کلام میں بہت زیادہ حریت کے حوالے سے، جب وہ آخری وقت تھا اور وہ خیمے میں دشمن داخل ہونا چاہتے تھے، تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تم چلو دین کو نہ مانو لیکن کم از کم آزاد مرد تو بنو۔ تو وہ چیزیں تو انسانی اس میں جو فطرت میں ہیں، تو وہ تو شاعر جو ہے اس کو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے زمانے میں یعنی فرض کی ابھی فیض صاحب کے بارے میں شعر پڑھے، فیض صاحب کے شعر پڑھے، مصطفیٰ زیدی کا آپ نے تذکرہ کیا، اب یہ بالکل ایک جداگانہ سلیمان ندوی صاحب کا ذکر کیا، اسمت آپا کا ذکر کیا۔ اب نظریاتی طور پر یہ بالکل ایک اور کیمپ ہے، لیکن یعنی آپ ترقی پسندوں میں آپ دیکھیے سردار بھائی کیفی، سب یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ استفادہ کرتے ہیں، اور اس میں شب ظلم درگاہ دشمنہ سے پکارتا ہے کوئی مجھے، مجلس سلطان پوری، شب ظلم نرغہ دشمنہ سے پکارتا ہے کوئی مجھے، میں فراز دار سے دیکھ لوں کہیں کاروان سحر نہ ہو، ہے نا؟ اب یہ جو شب ظلم نرغہ دشمنہ سے پکارتا ہے کوئی مجھے، پوری آنکھ بند کر کے آپ دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی مثلاً تل زینبیہ سے شہادت کا منظر دیکھ رہا ہے، خیمے سے کوئی منظر دیکھ رہا ہے، تو وہ کوئی اچھا یہ کوئی تصوراتی تخیلاتی واقعہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے بالکل یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ چنانچہ اس میں آپ رنگ آمیزی نہیں کر سکتے، یعنی کردار میں بھی کوئی جملے ان کو نہیں دے سکتے، ان کے منہ سے کچھ ایسی بات نہیں کہلا سکتے جو ان کے شایان شان نہ ہو، جو ان کے مسلک و مذہب کے منافی ہو۔ وہ اسلام کے بنیادی یعنی ان کی تمام تر جو شناخت ہے وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی ہے، اور قرآن حکیم کا نظام ہے جس کو وہ قائم کرنا چاہتے تھے، اور یزید اس کا انکار کرنا چاہتا تھا۔ یہی یعنی بنیادی بات تو یہی ہے نا، بالکل یہ باقی تو کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے جا رہا ہوں، انہوں نے اپنا مینیفیسٹو بیان کر دیا تھا اسی روز جب مکے سے تشریف لے گئے تھے، اور بتا دیا تھا کہ یہ ہو رہا ہے، اور مجھ جیسے لوگ اس جیسے آدمی کی بیعت نہیں کرتے۔ چنانچہ آخر تک چوائس تھی۔ اچھا اب یہ جو کربلا میں شہادت جو ہے وہ ان کا انتخاب ہے، کوئی منزل دیکھیے ایک کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، آپ ماشاءاللہ پڑھتے رہتے ہیں، تاریخ نے بھی جو ملوکیت تھی اس نے ایک کاؤنٹر نریٹو دینے کی بھی کوشش کی، اور کسی صورت سے ملائن کرنے کے لیے بعض ایسے ہسٹورینز کو کلٹیویٹ کیا جنہوں نے ایسی باتیں لکھی جو خلاف واقعہ تھیں۔ اچھا وہ کیونکہ وہ حقیقت کے منافی تھی، چنانچہ خود
وقت نے اس کو مسترد کر دیا ہے نہیں. لیکن یہ باطل قوت دیکھیے نا کدھر، جیسے کہا کہ موسیٰ فرعون و شبیر و یزید، ایک انالوجی اقبال نے ہمیشہ بنائی، اور مگر آخر میں فیصلہ دیا تا قیامت قطع استبداد کر، قیامت تک کے لیے موج خون او چمن ایجاد. تو یہ جو موج خون او چمن ایجاد کر جو ہے، مگر کیا ہے، نقش الا اللہ در صحرا نوشت، یعنی یہ کوئی مسلکی چیز نہیں ہے. بالکل، یعنی میرے مسلک سے آپ کے مسلک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کلمہ طیبہ جو ہے، یعنی کلمہ طیبہ سے مراد کتاب الہی ہے، اللہ کی ذات والا صفات ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی ہے. یعنی ان کے نظام کے قیام کے منافی ایک کام ہو رہا ہے جس کو وہ نہیں ہونے دے رہے. اور جو اچھا اب کیا ہے، اس کو ختم نہیں کر سک رہے، لیکن اس کا انکار تو کر رہے ہیں نا، یہ تو بس میں ہے نا. چنانچہ انکار کیا اور پوری قوت سے انکار کیا، اور ایسا انکار کیا کہ 90 برس تک حکومت قائم رہی اور طرح طرح کے نیریٹیوز آتے گئے. بالکل، لیکن وہ سارے نیریٹیوز الٹیمیٹلی مسترد ہو گئے اور تباہ ہو گئے. جو دوسرے آئے وہ بھی ان کے حق کا نام لے کر آئے اور انہوں نے باطل کی صورت اختیار کی. تو یہ دنیا ہے، اس میں سیاست ایسی ہوتی ہے. مگر جو موقف آج بھی زندہ ہے وہ وہی ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. انہوں نے انکار کیا جھوٹے خداؤں سے، باطل قوتوں سے، اور جو اسلام کا اصل نظام تھا اس کے منافی جو طاقت تھی اس کے خلاف قیام کیا. جناب جلیل علی صاحب، کیونکہ ادب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یہ عجیب بات ہے کہ جب بھی ادبی موڑ آئے اور ادب ایک نئے دور میں داخل ہوا تو اس کو جب ایکسپلین کیا گیا تو کربلا ہی کے استعاروں سے، اور کربلائی ہم کہتے ہیں اردو ادب شروع ہوا دکن میں، دہلی میں. جیسے جیسے تہذیب سفر کرتی گئی، یہ کربلا کے استعارے، کربلا کا ذکر، وہ بھی اسی طرح سفر کرتا گیا. جدید دور ہم کہتے ہیں کہ اقبال سے کے ذریعے داخل ہوئے جدید دور میں، وہاں بھی یہی ہے. پھر آپ نے خود فرمایا کہ جب ترقی پسند ادب کا دور آیا وہاں بھی یہی ہے. اور پھر قیام پاکستان کا ہم پھر ایک اور پروگرام میں ذکر کریں گے اس کے بعد کا. تو وہ بھی یہ واقعہ کربلا سے وہ جو ہجرت اور وہ سارا، تو ایسے لگتا ہے کہ واقعہ کربلا کچھ اللہ تعالیٰ کا کچھ ایسا نظام ہے کہ وہ جہاں زندگیوں میں ڈومینیٹ کر رہا ہے، ادب پر بھی ڈومینیٹ کر رہا ہے، اور ادب پھر زندگیوں پر اثر انداز ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا جی کہ جب بھی کوئی مشکل وقت ہم پر پڑتا ہے تو اس وقت اور بقا کا سوال پیدا ہوتا ہے تو ہم یاد کرتے ہیں 65 کی جنگ جو ہوئی ہماری، قومی سروائیول کا مسئلہ تھا. آپ دیکھیں کہ آپ کے جتنے جنگی نغمے اور ترانے لکھے گئے ان میں سب کربلا کے حوالے آ رہے ہیں. اس وقت آپ دیکھ لیں کشمیری اپنی مزاحمت. اچھا، ہمارے اس پروگرام کا وقت رہ گیا 2-3 منٹ. میں یہ چاہوں گا کہ ہم جو پاکستان بننے کے بعد، خواہ وہ پاکستان میں ایون انڈیا میں بھی جب کوئی جد و جہد کی بات ہوتی ہے تو استعارے یہی آتے ہیں، وہ ہم اس پروگرام میں بات کریں گے. آخری ہمارے پاس 3-4 منٹ ہیں، پہلے آپ فرما دیجئے ابھی تک، پھر اس کا خلاصہ من سے. اور یہ بات میں پوری کر دوں. فلسطین کی جنگ مزاحمت کی ہو رہی ہے، آپ کو کربلا کا منظرنامہ سارا یاد آتا ہے. یہ کشمیریوں کی کرتے ہیں، چچنیا والوں کی کرتے ہیں، سارا وہ آتا ہے. پیچھے وہ روہنگیا کے مسلمان جو تھے ان کا. تو جب بھی اس طرح کی صورتیں، اچھا پھر یہ ہے کہ صرف رزمیہ کیفیت میں ہی نہیں، پوری شخصیت کی تعمیر میں کربلا کے حوالے سے ہمیں رہنمائیاں ملتی ہیں. یعنی خیر کی جو قدریں ہیں ان کی نشو و نما کے لیے، صبر ہے، استقامت اور انسانی ہے، شخصیت کی تہذیب کے لیے سارے جو پہلو ہیں، اس کے اندر توازن کیسے ہونا چاہیے، اس کے اندر عظیمت کیسے ہونی چاہیے، اس کے اندر ایثار کیسے ہونا چاہیے، قربانی کیسے ہونی چاہیے، اور اس کے اندر
یہ جو ہے بے باکی اور حق گوئی کیسے ہونی چاہیے، یہ ساری باتیں، بڑوں کے لیے کیا احترام ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کس طریقے سے ہونی چاہیے، یہ ساری باتیں کربلا کے ذریعے سے ان کی ہماری گرومنگ ہوتی ہے، ہماری تربیت ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ جناب افتخار عارف صاحب، پروگرام کے 2-3 منٹ ہیں، تو آپ کو کربلا اور ادب کے حوالے سے ایک نمائندہ شاعر سمجھا جاتا ہے، یہ تو فیض نے بھی لکھ دیا۔ 2 منٹ میں اگر کہا جائے آپ اپنا کچھ کلام سنائیں، عنایت فرمائیں، تو آخر میں وہ فرما دیجیے گا۔ اگلے پروگرام میں جو اسی کا دوسرا حصہ ہوگا، پروفیسر صاحب سے بھی ہم کہیں گے، آپ فرمائیں۔ حسین تم نہیں رہے، بسم اللہ۔ واہ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، ہاں، حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ہاں، ظالموں کا ڈر نہیں۔ بہت اچھا۔ واہ واہ، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں۔ ظالموں کا ڈر نہیں رہا، صفیں جمی تو کربلا میں بات کھل کے آ گئی، ہاں، صفیں جمی تو کربلا میں بات کھل کے آ گئی، کوئی بھی ہیلہ نفاق کارگر ہاں، نہیں، واہ واہ واہ، بہت کوئی بھی ہیلہ نفاق کارگر نہیں رہا۔ کارگر نہیں رہا۔ صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں، واہ، صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں جو حرف بھی رقم ہوا ہاں، وہ بے اثر نہیں۔ واہ واہ، بے شک بے شک، صدائے استغاثہ حسین کے جواب جو میں حرف بھی رقم، جو حرف بھی رقم ہوا وہ بے اثر نہیں بے رہا۔ شک، ایسا ہی ہے۔ کوئی بھی ہو، کسی طرف کا ہو، کسی نسب کا ہو، ہاں ہاں، جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں، نہیں واہ رہا۔ واہ بہت واہ اچھا، واہ، بڑا کوئی اچھا۔ بھی ہو، سبحان اللہ، آہا، کسی طرف کا ہو، سبحان اللہ، کسی کسی طرف کا۔ نسب کا ہو، واہ، جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں نہیں رہا۔ سبحان، حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ظالموں ڈر کا نہیں۔ ڈر نہیں۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب افتخار عارف صاحب، جناب پروفیسر جلیل علی صاحب، جناب حمید شاہی صاحب، بہت شکر گزار ہوں۔ خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی۔ تشنگی ابھی باقی ہے پروگرام کے اگلے حصے میں، یعنی دوسرے پروگرام میں انشاءاللہ ابھی گفتگو ہم آپ سے کریں گے اور استفادہ کریں گے۔ ناظرین، کربلا اور اردو ادب، ادب کیا ہے؟ ادب زندگی کا کرینہ ہے، زندگی سکھانے کی رمز ہے۔ ادب ہی سے تہذیب پروان چڑھتی ہے، ادب ہی سے ترقی ہوتی ہے، خواہ وہ روح کی ترقی ہو اور خواہ وہ مادی ترقی ہو۔ ادب پر کربلا نے، امام حسین علیہ السلام نے، اس عظیم واقعے نے بہت اثرات مرتب کیے، گویا معاشرے پر مرتب کیے، ہماری زندگیوں پر مرتب کیے۔ اس پروگرام سے اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہم ابھی مزید گفتگو اس عظیم واقعے کے حوالے سے اور ادب پر کریں گے۔ فی امان اللہ۔